उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान अपने साथियों समेत कराम्बी की एक रहायशगाह में मौजूद था। राशू जजीरे पर जूलिया और उसके साथियों ने एक्शन करके कॉल्स कैरी और उसके पूरे ग्रुप का खात्मा कर दिया था, जबकि इमरान ने डेविड के जरिए एंथनी को कॉल करके इससे लेबॉर्ट्री और इसके गिर्द फैले हुए जंगल और पहाड़ियों के अंदरूनी नक्शे के बारे में तफसीलात मालूम कर ली थी। और इसके बाद इसने डेविड और एंथनी समेत इसके तमाम मुसल्ला अफराद का भी खात्मा कर दिया था, ताकि ये बात बेटी के हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। फिर इसने जूलिया से रब्ता किया तो जूलिया ने उसे कॉल्स कैरी और उसके ग्रुप के खात्मे के बारे में बताया, तो इमरान ने उन्हें वापस कराम्बी पहुंचने का कह दिया और इमरान खुद भी जोसेफ के साथ वापस कराम्बी आ गया था। और दाशू जजीरे से ही उसने एक पार्टी को फ़ोन करके यहाँ ये रिहाइशगाह हासिल कर ली थी, इसलिए जूलिया और उसके साथियों को उसने अलहदा होकर इस रिहाइशगाह पर पहुँचने का कह दिया था। जब इमरान जोसेफ के साथ इस रिहाइशगाह पर पहुँचा तो इस वक्त सब यहाँ मौजूद थे। उन्हें यहाँ पहुँचे हुए 2 घंटे हो गए थे। इमरान अपने साथ इस पूरे इलाके का तफसीली नक्शा ले आया था और वो गुज़िश्ता काफ़ी देर से इस नक्शे को मेज़ पर फैलाए इस पर झुका हुआ था, जबकि जूलिया और उसके साथी खामोश बैठे उसे ये सब कुछ करता देख रहे थे। आखिर क्या है अफ्रीका के इस नक्शे में जो तुम इस तरह इस पर नजरें जमाए बैठे हो? जूलिया से ना रहा गया तो वो बोल पड़ी। मोहब्बत। इमरान ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या किसी अफ्रीकी कबायली औरत से शादी करना चाहते हो? जूलिया ने मुंह बना कर कहा, बशर्ती का वो स्विट्ज़रलैंड से अफ्रीका आई हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुंह धो रखो, स्विट्ज़रलैंड की औरतें तुम जैसे इंसानों को पसंद नहीं करती। जूलिया ने जवाब दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तनवीर का पता तो साफ हुआ। इमरान ने आसमान की तरफ देखते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? मेरा क्या जिक्र है? तनवीर ने चौंक कर कहा, तुम भी तो इंसान हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम क्या हो? तनवीर ने चहक कर कहा, मैं अल्लाह का हकीर और आजिज़ बंदा। मैंने सुना हुआ है कि शहज़ादियाँ हकीर और आजिज़ बंदों को ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वो उन्हें हर वक्त फर्शी सलाम करते रहते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो इस बार जूलिया के साथ साथ बाकी सब साथी भी बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपने दाशू जजीरे से क्या मालूमात हासिल की हैं? अचानक कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सब इसकी बात सुनकर चौंक पड़े। हाँ, आपने तफसील तो बताई ही नहीं इमरान साहब, सफदर ने कहा। तफसील क्या बताऊं? मुख्तसर सी मालूमात मिली हैं। इन मुख्तसर मालूमात को तफसील से बदलने के लिए नक्शे पर सर खपा रहा हूं। इमरान ने कहा, क्या मालूमात मिली हैं? सफदर ने पूछा। सिलसिला ये है कि हम यहाँ से पहले एक आखिरी मुहस्सब इलाके लॉर्गो पहुँचना है। लॉर्गो से इस जंगल का आगाज़ हो जाता है जहाँ दाखिला ममनू है, और वहाँ ऊंची खारदारों से उसे बंद कर दिया गया है। इस जंगल में खौफनाक वहशी दरिंदे और गैर मुहस्सब कबाइल रहते हैं। लेबॉर्ट्री इस जंगल के अंदर लॉर्गो से 20-22 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक ये लेबॉर्ट्री जंगल में वाक़या एक बहुत बड़ी झील के किनारे पर है। ये ओपन लेबॉर्ट्री है, इसमें पुख्ता कंस्ट्रक्शन की गई है, लेकिन इसके गिर्द बाकायदा ऊंची चारदीवारी बनाकर चेकिंग टावर्स बनाए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई फाटक या दरवाज़ा नहीं, इसलिए वहाँ आने जाने के लिए खसूसी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द मातू कबीले के लोग रहते हैं जो इंतहाई वहशी और तकरीबन आदमखोर भी हैं। इनका सरदार मातू कहलाता है, और ये सरदार मातू बीटी का एजेंट है। उसे बाकायदा एक्रीमिया ले जाकर उसकी तरबियत की गई है। उसका एक ग्रुप भी है जिनकी तादाद 50 के करीब है। इन 50 अफराद की भी बाकायदा तरबियत की गई है। ये ना सिर्फ हर किस्म का असलहा चला लेते हैं, मुझे बताया गया है कि सरदार मातू लॉर्गो शहर में रहता है, और यहाँ इसके साथ इसके तरबियत याफ्ता 20 साथी और होते हैं, जबकि इसके बाकी 30 तरबियत याफ्ता साथी वहीं लेबॉर्ट्री के इलाके में रहते हैं। इस इलाके को मातूर कहा जाता है, जिसका मतलब है मातू कबीले का इलाका। हमें बहरहाल पहले लॉर्गो जाना होगा और वहाँ से हम मातूर इलाके में पहुँच सकते हैं। मैं नक्शे में वो रास्ते चेक कर रहा हूँ जिनके ज़रिए हम लॉर्गो शहर में दाखिल हुए बगैर मातूर पहुँच सकें, लेकिन नक्शे के मुताबिक तमाम रास्ते लॉर्गो शहर पहुँचकर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद ही जंगल दिखाया गया है जो सैकड़ों मीलों पर मुहित है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, यकीनन लॉर्गो शहर में बीटी ने हमारे खात्मे के तमाम इंतजामात कर रखे होंगे। सफदर ने कहा,
ہاں جو تنظیم ہماری وجہ سے اپنے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو بلاس کر سکتی ہے وہ لازماً ایسا ہی کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے صرف سردار ماتو پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ سردار ماتو لاکھ تربیت یافتہ صحیح لیکن بہرحال وہ سپر ایجنٹس کا رول ادا نہیں کر سکتا، اس لیے لازماً وہاں سپر ایجنٹس کو پہنچایا گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بلیک تھنڈر تنظیم انتہائی جدید ترین مشینری کا بے دریغ استعمال کرتی ہے، اس لیے لازماً لارگو شہر میں ہمیں چیک کرنے اور ماتور علاقے میں لیبارٹری کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے انتہائی جدید ترین مشینری بھجوائی گئی ہوگی۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، پھر تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، سوچ کر تھک گیا ہوں کہ اس لیے تو راستوں کی بجائے اب مجھے محبت کی تلاش ہے۔ عمران نے کہا، اب تمہارا یہ مذاق انتہائی بھونڈا ہو گیا ہے، اور اب یہ بات کر کے تم میرے لیے دلی تکلیف کا باعث بنتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے میری کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے؟ تم جب چاہو اور جس وقت چاہو میرے بارے میں کمنٹ پاس کرتے رہو۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ صفدر چیف نے گو عمران کو ہمارا لیڈر بنایا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران کا ذہن اب معاف ہو چکا ہے، اس لیے ہم خود ہی مشن پر کام کرنا ہے۔ عمران چاہے تو جوزف کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ جولیا نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس جولیا، یہ مشن کا سب سے اہم اور نازک موڑ ہے، اس موقع پر ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ عمران صاحب بھی سنجیدہ ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً آپ کو سوری کہہ دیا۔ اگر عمران صاحب سنجیدہ نہ ہوتے تو وہ لازماً بات کو مزید آگے بڑھاتے۔ اسے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ معاملات انتہائی آسان نہیں ہیں جتنے ہم نے سمجھ لیے ہیں۔ صفدر نے الٹا جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر آرام کرتے ہیں، اب خالی بیٹھ کر کب تک عمران کی شکل دیکھتے رہیں؟ جب یہ کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی تنویر بھی اس طرح کھڑا ہوا جیسے کوئی معمول اپنے عامل کے حکم کی تعمیل کرتا ہو۔ جولیا کا خیال درست ہے، یہاں فارغ اور خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے ہم آرام کر لیں۔ صالحہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران اس طرح نقشے پر جھکا ہوا تھا، اس نے نہ ہی جولیا کی بات کا جواب دیا تھا، نہ ہی صالحہ اور تنویر کو روکا تھا۔ پھر تنویر، جولیا اور صالحہ تینوں تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں عمران کے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل رہ گئے تھے۔ جوزف پہلے ہی باہر کی نگرانی کر رہا تھا، اس لیے وہ کمرے میں موجود ہی نہ تھا۔ عمران صاحب، جو کچھ آپ نے ابھی بتایا ہے اس کے لیے تو ہمیں ہیلی کاپٹر پر وہاں جانا پڑے گا، لیکن ہیلی کاپٹر کو وہ آسانی سے فضا میں ہی تباہ کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے سر اوپر اٹھا لیا۔ اپنے سوال کا جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ نے آخر سوچا کیا ہے؟ انہیں لازماً ہمارے ڈاشو جزیرے سے یہاں پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی، اور بلیک تھنڈر کے پاس ایجنٹوں کی کوئی کمی نہیں، ہم پھر الجھ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جوزف کو وہاں بھیجا جائے اور جوزف وہاں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ہمیں دے تو تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ اس طرح ہمارا لارگو پہنچنا اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، پھر جوزف مشینری کے بارے میں کیسے معلومات حاصل کرے گا؟ اس کے لیے تو ہم میں سے کسی کو جانا چاہیے، صفدر نے کہا۔ اور اگر وہاں میک اپ چیک کرنے کا کوئی بندوبست ہوا تو جوزف کے ساتھ جانے والا لامحالہ مارا جائے گا، جبکہ جوزف کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں اکثریت جوزف کی ہم نسلوں کی ہے۔ اور جہاں تک مشینری کا تعلق ہے تو اگر جوزف رانا ہاؤس کی انتہائی ایڈوانس مشینری کو بخوبی آپریٹ کر لیتا ہے تو اسے وہاں استعمال ہونے والی مشینری کی ماہیت کا بھی علم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جوزف کی صلاحیتوں کو میں جانتا ہوں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جوزف کو XV سپر 5 ٹرانسمیٹر دے دیں تاکہ وہ وہاں سے ہمیں اس پر تفصیلی رپورٹ دے اور خود وہیں رہے، پھر اس کی رپورٹ کو مد نظر رکھ کر ہم آگے بڑھیں، عمران نے کہا۔ اگر آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب آپ اکیلے جوزف کو نہ بھیجیں بلکہ اس کے ساتھ مس جولیا کو بھجوا دیں۔ مس جولیا بھی بغیر میک اپ کے وہاں جائے، وہاں غیر ملکی بھی کافی تعداد میں جاتے رہتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران کی آنکھوں میں بھی اختیار چمک سی آ گئی۔ گڈ شو کیپٹن شکیل، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ جولیا بھی وہاں بغیر میک اپ کی جا سکتی ہے، اور یہ دونوں مل کر بہرحال ساری معلومات آسانی سے حاصل کر لیں گے، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن ان دونوں میں آپ لیڈر کسے بنائیں گے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جولیا ہی لیڈر ہوگی، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے صفدر کے اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ نہ آئی ہو۔ جوزف جولیا کے ماتحت کام نہیں کرے گا اور جولیا جوزف کے تحت کام نہیں کرے گی، صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے جو سوچا ہے وہ درست ہے،
لیکن جوزف کو جب مخصوص انداز میں حکم دیا جائے تو پھر وہ کام کرے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اونچی آواز میں جوزف کو آواز دی۔ یس باس، چند لمحوں بعد جوزف نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، تم نے باہر آسمان دیکھا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں باس، میں تو برآمدے میں کھڑا تھا، جوزف نے چونک کر کہا، لیکن میں نے سیاہ کونجوں کی آواز سنی ہے، عمران نے کہا تو جوزف کا چہرہ یکلخت سا بدل گیا۔ سیاہ کونجوں کی آواز؟ یہ تو باس مکمل تباہی کی نشانی ہے۔ اور باس، کیا وہ کونجیں کر لا رہی تھی؟ جوزف نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، بلکہ وہ خوشی کی آوازیں نکال رہی تھی، اور یہ آوازیں مادہ کونج کی تھی۔ نر کونجیں ان کی آواز میں لا رہی تھی۔ عمران نے اس طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ باس، اس کا مطلب ہے کہ مادہ کونجوں کو نر کونجوں پر غصہ آ گیا ہوگا، ورنہ تو نر کونجیں بولتی ہیں اور مادہ کونجیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، جوزف نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان پر گزشتہ ہفتے سرخ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ ستارہ 1 ماہ تک رہے گا، عمران نے اور زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سرخ ستارہ؟ آپ کا مطلب ہے باس لڑائی، فساد اور تباہی کا ستارہ، جوزف نے باقاعدہ کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں دلچسپی سے یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہے تھے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ سرخ رنگ مادہ کا رنگ سمجھا جاتا ہے، اور جب سرخ ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر جو نر مادہ کی بات نہ مانے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں باس، مجھے یاد آ رہا ہے کہ وچ ڈاکٹر کاشان نے ایک بار مجھے اس بارے میں بتایا تھا، اس لیے نر کونجیں مادہ کونجوں کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، جوزف نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور 1 ماہ تک تمام نروں کو، چاہے وہ پرندے ہو، جانور ہو یا انسان، مادہ کے ماتحتی میں کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ درست کہہ رہے ہیں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سیاہ نر کونجیں کیوں مادہ کونجوں کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں، ورنہ سیاہ کونجیں سامنے تو مادہ کونج آواز بھی نہیں نکال سکتی، جوزف نے کہا۔ اس لیے تو وہ بھی تباہی سے بچ گئی تھی، اور جہاں جہاں تک ان کی آوازیں جا رہی تھی وہاں تک بھی تباہی کا خطرہ ختم ہو رہا تھا، اور ہم تک بھی چونکہ ان کی آوازیں پہنچ رہی ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے بھی کوئی خطرہ نہیں رہا، عمران نے کہا۔ وہ باس، تم تو عظیم وچ ڈاکٹر سے بھی عظیم وچ ڈاکٹر ہو، اب واقعی ہی کوئی خطرہ نہیں رہا، جوزف نے اس بار انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ جاؤ، جا کر مس جولیا کو بلا لاؤ، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب واقعی جوزف کو ٹریٹ کرنے کے ماہر ہیں، صفدر نے جوزف کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو سفید اور کالی کونجوں کو معاملہ بیک وقت رکھنا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو کہ جوزف جولیا کی رنگت کی وجہ سے کسی الجھن کا شکار ہو جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جوزف جانتا ہے کہ سیاہ اور سفید کونجیں کبھی مل کر نہیں اڑتی، دونوں رنگوں کی کونجیں ہمیشہ اپنی ہم رنگ کونجوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ساتھ ہی اڑتی ہیں، اس لیے اگر میں یہ بات کر دیتا تو جوزف ظاہر ہے اکھڑ جاتا، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ چند لمحوں بعد جولیا، صالحہ اور تنویر اندر داخل ہوئے تو ان کے عقب میں جوزف بھی تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ جولیا نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں لارگو شہر کے بارے میں تفصیلی رپورٹ چاہیے، کیونکہ بلیک تھنڈر انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتا ہے، اب تو وہ زخم کھائے ہوئے سام کی طرح بل کھا کر رہا ہوگا، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہمارا میک اپ ہے، اس لیے لامحالہ انہوں نے کوئی ایسی جدید ترین ریس مشین یا کیمرے وہاں پہنچا دیے ہوں گے جو ہمارے ایجاد کردہ میک اپ کو بھی چیک کر سکیں، اور بغیر تفصیلی رپورٹ کے ہمارا وہاں جانا اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اور جوزف اپنے اصل چہروں میں وہاں سیاہ بن کر جاؤ، تم لیڈر ہوگے اور جوزف تمہارا سیکریٹری یا باڈی گارڈ، تم دونوں پر انہیں کسی طور پر شک نہ ہو سکے گا کہ تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے، اور تم وہاں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ حاصل کر کے خصوصی ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دو گی، پھر تمہاری رپورٹ کی روشنی میں ہم وہاں کے لیے لاہیا عمل طے کریں گے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، جولیا کے جواب دینے سے پہلے تنویر نے بولتے ہوئے کہا۔ میں نے جولیا اور جوزف کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ان کے چہروں پر میک اپ نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ میں تو جوزف کے ساتھ چلا جاتا، اس لیے صرف جولیا اور جوزف جائیں گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جوزف کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، جولیا نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ افریقہ کے ان علاقوں میں بین الاقوامی ادارہ سیاحت نے سختی سے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر ملکی سیاح عورت اکیلی اس علاقے میں نہیں جا سکے گی، اسے کوئی نہ کوئی مرد ساتھ لے جانا ہوگا، چاہے وہ کوئی افریقی گارڈ ہی کیوں نہ ہو، ویسے بھی جوزف تمہارے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوگا، عمران نے کہا۔ جوزف کو تم ٹریٹ کر سکتے ہو، میں نہیں، جولیا نے کہا۔
ایسی بات نہیں، جوزف کو میں نے بریف کر دیا ہے، اس لیے وہ تمہارا حکم بلا چون چران تسلیم کرے گا۔ کیوں جوزف؟ عمران نے ایک طرف کھڑے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر نر کونجیں مادہ کونجوں کی آواز میں آواز ملا رہی ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا پڑے گا، ورنہ مکمل تباہی ہر طرف کو گھیر لے گی۔ اور باس، آپ بھی اس تباہی کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے۔ جوزف نے جواب دیا تو جولیا، صالحہ اور تنویر تینوں جوزف کا جواب سن کر بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ عمران اور جوزف کے درمیان ان کی عدم موجودگی میں کیا باتیں ہوئی ہیں، جبکہ کیپٹن شکیل اور صفدر کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے کونجوں کے بارے میں جوزف سے کی ہوئی بات دہرا دی۔ او اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، اب مجھے جوزف کو ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہیں، جولیا نے بھی اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ صحیح تھی، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران نے جوزف کو اس کے مخصوص انداز میں بریف کیا ہے۔ اب یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف آگے بڑھ کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس باس، حکم باس، جوزف نے کہا۔ اب تمہاری باس جولیا ہے، دوسری یہ بات کہ جولیا اور تم نے وہاں اپنے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم تربیت یافتہ ہو، عام سیاحوں کی طرح تم نے وہاں پہنچنا ہے اور گھومنا پھرنا ہے۔ جولیا کو میں ایک مخصوص آلہ دے دوں گا جو اس کے پرس میں ہوگا، بظاہر وہ بیوٹی باکس ہے جو یورپی سیاہ عورتیں عام طور پر اپنے پاس رکھتی ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک چھوٹا سا باکس نکال کر جولیا کے ہاتھ میں دے دیا۔ جولیا نے بیوٹی باکس اس سے لے لیا۔ اسے کھولو، عمران نے کہا تو جولیا نے کسی معمول کے سے انداز میں بیوٹی باکس کھولا۔ اس میں ایک چھوٹا سا آئینہ موجود ہے، اگر بیوٹی باکس کھولنے پر اس آئینے پر دودھیا رنگ کی پٹیاں جھلملاتی ہوئی نظر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ میک اپ واش کرنے والی ریز استعمال ہو رہی ہیں، اگر یہ پٹیاں باریک دھاریوں کی مانند ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ میک اپ چیک کرنے والے کیمرے ارد گرد موجود ہیں، عمران نے کہا۔ گڈ، یہ آلہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یہ میں نے ڈاشو جزیرے سے حاصل کیا تھا، وہاں چونکہ اسمگلنگ کی بہت بڑی کارروائی ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہاں اس قسم کی چیزیں بہرحال مل جاتی ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنا میک اپ ختم کرتا ہوں، لیکن کاغذات کا کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ تمہارے اور جوزف کے اصل چہروں پر مشتمل کاغذات کا ایک سیٹ موجود ہے، بلکہ تم دونوں کی کیا ہم سب کے ایسے کاغذات کے سیٹ موجود ہیں، کیونکہ بلیک تھنڈر کے خلاف مشن پر کام کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے پہنچنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے، تم واقعی پیدائشی لیڈر ہو، جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یہ پیدائشی لیڈر نہیں، پیدائشی احمق ہے، تنویر سے جولیا کی تحسین آمیز گفتگو برداشت نہ ہوئی تو وہ بول پڑا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ باس، آپ مارچوری حلف واپس لے لیں، اچانک جوزف نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگ گئے تھے۔ نہیں، تنویر میرا ساتھی ہے، سمجھے، آئندہ یہ خیال بھی ذہن میں نہ لانا ورنہ مارچوری کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، عمران نے یکلخت انتہائی سخت لہجے میں کہا تو جوزف بے اختیار اس طرح کانپ اٹھا جیسے عمران نے فکرہ کہنے کے بجائے اسے کوڑا مارا ہو۔ یس باس، جوزف نے کسی معصوم بچے کی طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مارچوری حلف کا کیا مطلب ہوا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ مس جولیا، ریس اور مشینری کے بارے میں تو یہ بیوٹی باکس تمہاری مدد کرے گا، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا حفاظتی اقدامات ہیں، یہ سب کچھ تم نے بغیر آلات کے چیک کرنا ہے، عمران نے صفدر کی بات کا جواب دینے کی بجائے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے معلوم ہے، تم بے فکر رہو، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جوزف میرے ساتھ آؤ، جولیا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، جوزف نے بڑے موتبانہ لہجے میں جواب دیا تو عمران سمیت سب بے اختیار مسکرا دیے اور پھر جولیا جوزف کو ساتھ لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، تنویر تو غصے اور جوش میں جوزف کے سامنے میرے خلاف بات کر دیتا ہے، لیکن جوزف اپنی مخصوص فطرت کی بنا پر اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس سے اپنے ساتھیوں کی حد تک افریقہ کے ایک دیو ماری چوری کا مخصوص حلف لیا ہے کہ چاہے میرے ساتھی مجھے کچھ بھی کہیں، اس نے اگر کوئی رد عمل ظاہر کیا تو مار چوری کے غصب کا شکار ہو جائے گا۔ عمران نے جولیا اور جوزف کے جانے کے بعد صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، میں اسے گولی نہ مار دیتا؟ تنویر نے بھڑا کر کہا۔ اس بات کو چھوڑو، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم ڈیشنگ ایجنٹ ہو، لیکن جوزف کو تم سپر ڈیشنگ سمجھ لو، بہرحال وہ اب تمہارے یا میرے کسی بھی ساتھی کے خلاف رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے جواب دیا۔
عمران صاحب مجھے یقین ہے کہ مس جولیا وہاں تمام کارروائی مکمل کر کے ہی ہمیں کال کریں گی۔ تنویر کے بولنے سے پہلے کیپٹن شکیل نے بولتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اس لیے تو جوزف کو ساتھ بھیج رہا ہوں اور اس لیے لارگو شہر کی بجائے میں نقشے میں ماتور علاقے کے بارے میں چیکنگ کر رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جولیا کی زندگی تو خطرے میں نہیں ہوگی۔ صالحہ نے کہا، یہ مشن ایسا ہے کہ اس پر ہر لمحے سب کی جان خطرے میں ہے۔ تم صرف جولیا کی بات کر رہی ہو؟ عمران نے کہا، کاش میں جولیا کے ساتھ جا سکتا، پھر میں دیکھتا کہ وہاں کے حفاظتی انتظامات میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، تمہیں بھی جلد ہی موقع مل جائے گا اپنے جوہر آزمانے کا۔ عمران نے مسکراتے کہا تو سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ کمرے میں ایک لمبے قد اور پھیلے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو نوجوان نے چونک کر کتاب سے نظریں ہٹائی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ گائیکر بول رہا ہوں، نوجوان نے قدر اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کارسن بول رہا ہوں، میرے آفس میں آ جاؤ فوراً۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گائیکر نے ریسیور کو ریلے پر رکھا اور کتاب بند کر کے ایک طرف موجود ریک میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نکلتے ہوئے قد میں ورزشی اور خاصی پھیلے ہوئے جسم کی وجہ سے اس کے مردانہ وجاہت کافی تھی۔ اس نے سر پر لمبے بال رکھے ہوئے تھے جو اس کے کاندھوں تک آ رہے تھے۔ سنہری بال رنگ کے اور کافی حد تک گھنگریالے تھے جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر خاصے بھلے لگ رہے تھے۔ سنہری رنگ کی چھوٹی چھوٹی مونچھوں نے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ایک سرسری سی نظر پورے کمرے میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چال میں پھرتی اور تیزی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گائیکر کی آنکھوں میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے سرخ رنگ کے شیشوں کا گوگل بھی موجود تھا۔ وہ یورپ کے ایک ملک سالاکیا کا رہنے والا تھا اور اس وقت اس کی کار سالاکیا کے دارالحکومت سراق کے وسیع اور ریز سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گائیکر سالاکیا کی ایک خفیہ سرکاری تنظیم لیکن بظاہر غیر سرکاری تنظیم کاراکاس کا چیف ایجنٹ تھا اور اس کی سروس میں ایسے کارنامے شامل تھے کہ اس کے بارے میں لوگ سن کر بھی حیران رہ جاتے تھے کہ کیا یہ کوئی انسان اس انداز کے ماہر القول کارنامے بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن گائیکر کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک پرنس پلازا کی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ اس پرنس پلازا کے تہخانوں میں کاراکاس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور کاراکاس کا چیف کارسن یہیں بیٹھتا تھا۔ بظاہر وہاں سپورٹس بائکس پارٹس کا بین الاقوامی سطح پر ایکسپورٹ کرنے والا کمپنی کا آفس تھا، لیکن کارسن کا آفس بالکل علیحدہ تھا۔ اس کا براہ راست اس بزنس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے آفس کا داخلی دروازہ اس انداز کا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو شک نہ پڑ سکتا تھا۔ اس انداز کے سامنے کوئی دربان نہیں تھا اور بظاہر یہ دروازہ بند نظر آتا تھا، لیکن مخصوص انداز میں اس پر موجود ہینڈل کو اوپر نیچے کرنے پر اندر موجود کارسن کو باہر موجود آدمی کے بارے میں نہ صرف اطلاع مل جاتی تھی بلکہ اسے وہ سامنے دیوار پر موجود سکرین پر بھی دیکھ لیتا تھا اور اس کے بھاری میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کرنے پر دروازہ کھل جاتا تھا۔ دروازے کے بعد ایک طویل راہداری تھی جس میں انتہائی جدید ترین نظر نہ آنے والی ریس کے پوائنٹ موجود تھے۔ اس طویل راہداری سے گزرنے والے کے بارے میں تمام تفصیلات اور اگر وہ کسی بھی قسم کے میک اپ میں ہو اس کے اصل چہرے کی تصویر بھی سکرین پر آ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس موجود اسلحہ کے بارے میں بھی اطلاع کارسن کو مل جاتی تھی۔ اس راہداری کے اختتام پر دیوار تھی جسے کارسن ہی میز کے کنارے پر موجود ایک اور بٹن پریس کر کے کھول سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کا شاندار آفس تھا۔ کارسن کے پاس ایسا مخصوص فون تھا جس کی کال نہ چیک کی جا سکتی تھی نہ اسے ٹیپ کیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ اس کال کے منبع کا بھی کسی کو علم نہ ہو سکتا تھا، اس لیے یہ فون ہر لحاظ سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ گائیکر نے کار لاک کی اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ایک لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس لفٹ کے ذریعے نیچے تہخانوں میں پہنچ گیا، پھر ایک راہداری کے آخر میں پہنچ کر وہ ایک بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازے پر نصب ہینڈل کو مخصوص انداز میں اوپر نیچے کیا تو چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور گائیکر راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس کے حکم میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ راہداری کے اختتام پر دیوار تھی لیکن گائیکر رکے بغیر اس دیوار تک پہنچا ہی تھا کہ سرڑ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار ایک سائڈ پر ہٹ گئی اور گائیکر اسے کراس کر کے شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں داخل ہو گیا۔ سامنے مہاگنی کی ایک بڑی اور شاندار آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر لمبے قد اور چوڑے کاندھوں اور کاندھوں کی مناسبت سے چوڑے چہرے کا مالک کارسن سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔
اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا، اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے جبکہ باقی تمام بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ بالوں کے اس گہرے سیاہ رنگ کی وجہ سے اسے اکثر ایشیائی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ بیٹھو گائیکر، کارسن نے گائیکر کا سلام کو جواب دیتے ہوئے کہا اور گائیکر میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ فراغت سے دل بھر گیا ہے یا نہیں؟ کارسن نے بڑے منصفانہ لہجے میں کہا تو گائیکر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ فراغت میں کتابیں پڑھنا میری ہابی ہے اور کتابوں سے بہرحال دل بھر ہی نہیں سکتا۔ گائیکر نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر کیا خیال ہے، مزید کتابیں پڑھنی ہے یا تمہیں ایک مشن دے دوں؟ کارسن نے کہا، مشن کے انتظار میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ گائیکر نے کہا تو کارسن بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مشن دیا جا سکتا ہے؟ کارسن نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن باس ایک شرط کے ساتھ کہ مشن میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے۔ گائیکر نے کہا، مشن میں جان ہو یا نہ ہو، البتہ تمہاری جان ضرور خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کارسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گو کارسن باس تھا لیکن گائیکر کے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ بڑے بھائی جیسا ہی رہا تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ کاراکاس کی ساری شہرت کی بنیادی وجہ گائیکر ہی ہے۔ میری جان کو خطرہ؟ ویری گڈ، پھر تو واقعی میرے مطلب کا مشن ہوگا، گائیکر نے مسرت بھرے انداز میں اچھلتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کارسن نے کہا تو گائیکر بے اختیار اچھل پڑا۔ یس باس، اس سروس کی تعریفیں سن سن کر تو میرے کان پڑ گئے۔ کیوں؟ کیا اس بار وہ کاراکاس کے مقابل آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے باس تو یقیناً آئندہ اس کی داستان بھی باقی نہ رہے گی، گائیکر نے کہا۔ ہاں، اس بار پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ٹکرا ہو رہا ہے۔ تمہیں بلیک تھنڈر کے بارے میں تو علم ہے؟ کارسن نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ گائیکر نے چونک کر کہا۔ یہ مشن بلیک تھنڈر کا ہے، کارسن نے جواب دیا تو گائیکر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروس بلیک تھنڈر کے خلاف کام کر رہی ہے؟ گائیکر نے پوچھا۔ ہاں، اور اس بار پوری دنیا کی تمام سپر پاورز نے مل کر پاکیشیا کے صدر اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے درخواست کی ہے کہ وہ بلیک تھنڈر کے خلاف کام کرے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس پہلے بھی کئی بار اس سے ٹکرا چکی ہے اور بلیک تھنڈر کے پہلے سے سپر ایجنٹس اور گولڈن ایجنٹس اس سروس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ کئی سیپ ہیڈ کوارٹر اور سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیک تھنڈر کے مین ہیڈ کوارٹر نے پہلے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک فری لانسر پاکیشیائی علی عمران کو سیف لسٹ میں رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر کو خیال تھا کہ جب بلیک تھنڈر پوری دنیا پر قبضہ کر کے اس پر حکومت کرے گی تو عمران کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرے گی، لیکن جب اس عمران کی وجہ سے بلیک تھنڈر کو مسلسل نقصانات پہنچنے شروع ہو گئے تو اسے سیف لسٹ سے نکال دیا گیا، کارسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، بہرحال اب یہ مشن کیا ہے اور کہاں ہے؟ گائیکر نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں بات کی۔ افریقہ کے شمالی علاقے میں جہاں انتہائی خوفناک جنگلات ہیں، بلیک تھنڈر کی ایک خفیہ لیبارٹری ہے جس کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان جنگلات میں داخل ہونے کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، پھر بھی دشمن اپنے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو تہس نہس کرتے آگے بڑھ رہا ہے، کارسن نے کہا۔ حیرت ہے باس، بلیک تھنڈر جیسی تنظیم کے سپر ایجنٹ ان ایشیاؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گائیکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی وجہ اس سروس کی کارکردگی ہے، یہ لوگ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بلیک تھنڈر کے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کاراکاس کی ٹیم کو اپنے طور پر فوری طور پر لارگو بھجواؤں تاکہ اس سروس کا راستہ روکا جا سکے، اور ظاہر ہے میرے پاس تم ہی ایسے ایجنٹ ہو جو اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے، کارسن نے کہا۔ ویری گڈ باس، اب کام کرنے کا لطف آئے گا۔ اب لارگو شہر کے بارے میں تفصیل سن لو۔ وہاں پورے لارگو اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بیٹی نے ایسی ریزیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ ان ریز کے مقابل دنیا کا کوئی بھی میک اپ نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کے ساتھ یہ ایسی ریز بھی پھیلائی گئی ہیں جن کی مدد سے لارگو شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کسی بھی انسان، پہاڑ، چٹان، عمارت، غرض یہ کہ ہر چیز کو ٹارگٹ بنا کر اسے راکھ کے ڈھیر میں بدلا جا سکتا ہے۔ بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ ڈیوک اور پیگی جو ایکریمین نژاد میاں بیوی ہیں بھی وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے لوگ جدید ترین مشینری کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکیں گے یا نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہماری ایک ٹیم اپنے طور پر وہاں پہنچے اور ڈیوک اور پیگی سے ہٹ کر وہاں اس گروپ کے خلاف کام کرے، کارسن نے کہا۔ لیکن مجھے بھی تو وہاں میک اپ میں کام کرنا ہوگا، گائیکر نے کہا۔ نہیں، کاراکاس اس سے پہلے کبھی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ نہیں ہوا۔
اس لیے تمہیں میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ضرورت پڑے بھی تو اس مشین کا ایک بھی توڑ ہمیں خصوصی طور پر بتایا گیا ہے۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے مطابق اگر میک اپ میں صاف فاکس مارلے کی معمولی سی مقدار شامل کر دی جائے تو پھر یہ ریس اسے چیک نہیں کر سکتی، اس لیے اگر تمہیں میک اپ کرنے کی ضرورت پڑے تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ کارسن نے جواب دیا، لیکن باس یہ ڈیوک اور پیگی تو انہیں مشینری کے ذریعے چیک کر کے ان کا خاتمہ جلا کر راکھ کر دینے والی ریس سے کر دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ گائیکر نے کہا، تم نے اپنے طور پر کام کرنا ہے، ڈیوک اور پیگی نے اپنے طور پر، تم نے انہیں خود ہی ٹریس کرنا ہے اور خود ہی ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ کارسن نے کہا، لیکن کیسے باس؟ ہم کیا طریقہ کار اپنائیں انہیں ٹریس کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں بے شمار سیاہ ہوں گے؟ گائیکر نے کہا، میں نے اس پر سوچا ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ بیٹی کے سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کو اس جدید ترین مشینری کے باوجود ڈیوک اور پیگی پر اعتماد نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس مشینری کے باوجود ڈیوک اور پیگی تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ٹیم وہاں بھیجوں، اس لیے تم وہاں جا کر ڈیوک اور پیگی کی نگرانی کراؤ تو یہ لوگ سامنے آ سکتے ہیں۔ کارسن نے کہا، لیکن باس اس طرح ہم کھل کر کام نہیں کر سکیں گے۔ گائیکر نے کہا، بہرحال میں نے تمہیں مشن بتا دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کس انداز میں کام کر سکتے ہو اور کس میں نہیں۔ مجھے کامیابی چاہیے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم ناکام رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے جائیں، کیونکہ بیٹی کا طریقہ کار یہی ہے، ناکامی کا مطلب موت ہی لیا جاتا ہے۔ کارسن نے یکلک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیا ڈیوک اور پیگی کے فون نمبر آپ کے پاس ہیں؟ گائیکر نے پوچھا، نہ صرف فون نمبر بلکہ ان کے وہاں ہیڈ کوارٹر کی تفصیل بھی سیکنڈ ہیڈ کوارٹر نے بھجوائی ہے، لیکن تم بغیر انتہائی اشد ضرورت کے ان سے رابطہ نہیں کرو گے، نہ ہی ان کے کسی کام میں مداخلت کرو گے۔ تمہارا اسپیشل کوڈ انہیں بتا دیا گیا ہے، ریڈ ولف کے نام سے وہ تمہیں پہچانیں گے۔ کارمن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک کاغذ نکال کر اس نے گائیکر کی طرف بڑھا دیا۔ گائیکر نے ایک نثر کاغذ پر ڈالی، پھر اسے تہہ کر کے جیب میں رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے باس، گڈ بائے، گائیکر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ بائے فار وکٹری، کارسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو گائیکر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آفس سے نکل کر راہداری سے ہوتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے واپس گراؤنڈ فلور پہنچ گیا۔ اس دوران اس کا ذہن مسلسل اس مشن پر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ پلازا سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارکنگ میں موجود اپنی کار تک پہنچا، اور چند لمحوں بعد کار اس کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ Like, comment, share, press the bell icon.